नाज़रीन आदाब। 19 फरवरी 2022 मुताबिक 17 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने 49 कसूरवार में से 38 के लिए सजाए मौत का ऐलान किया है, जबकि 11 मुजरिमों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। इस मामले के 77 मुलजिमान में से 28 को बरी कर दिया गया था। खुसूसी जज AR पटेल की अदालत ने आज जुमे के रोज सजा का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने कबूल की थी। फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि निचली अदालत का फैसला नाकाबिले यकीन है। इस रद्द-ए-अमल का इजहार उन्होंने आज यहां जारी एक प्रेस रिलीज में किया। उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद इन सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और सजा याफ्तगान को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए मुल्क के नामवर क्रिमिनल वकला की खिदमात हासिल करेगी, उनके मुकदमात मजबूती से लड़ेगी। हमें पूरा यकीन है कि आला अदालत से उन नौजवानों को मुकम्मल इंसाफ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मुतादिद मामले हैं जिनमें निचली अदालतों ने सजाएं दी, मगर जब वो मामले आला अदालत में गए तो मुकम्मल इंसाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इंतबा के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA मुखालिफ मुजाहिरीन को भेजे गए तमाम 274 वसूली नोटिस वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस वापस किए जाने के पेश नजर हुकूमत से कहा है कि वो उनकी जिन्हें नोटिस दिया गया था जब्त शुदा जायदादों के साथ साथ अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए वसूल की गई रकम भी उन्हें वापस कर दें। जायदाद और रकम की वापसी के हुक्म पर हुकूमत के वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि असेंबली इंतखाबात की वजह से रियासत में मॉडल ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है तो मॉडल ज़ाब्ते अखलाक आपको कैसे रोकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक बार जब हुक्म वापस ले लिया जाए तो कुर्की कैसे जारी रह सकती है। बेंच ने 11 फरवरी को पिछली समाअत के दौरान रियासती हुकूमत की सरजनिश की थी और 18 फरवरी तक एक इंतबा के साथ आखिरी मौका दिया था कि अगर वो नोटिस वापस नहीं लेते तो वो इसे खुद मनसूख कर देगी। एक और खबर के मुताबिक कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ दायर की गई अर्जी पर कर्नाटक हाई कोर्ट में समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। वहीं कर्नाटक से शुरू होने वाले हिजाब का तनाज़ा यूपी तक पहुंच गया है। यहाँ अलीगढ़ के धर्म समाज डिग्री कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एक हिंदी न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा ने भगवा लिबास पहनकर हिजाब के खिलाफ कैंपस में एहतजाज करके बुर्का और हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा किया था। इसके बाद शुरू होने वाली सियासी बयानबाजियों के दरमियान कॉलेज इंतजामिया ने आनन फानन में ड्रेस कोड नाफिज करते हुए कॉलेज कैंपस में बुर्का और गमछे पर पाबंदी आयद करने का नोटिस चस्पा कर दिया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में 59 सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम जुमे की शाम 6 बजे खत्म हो गई। रियासत में 7 मरहलों में होने वाले इंतखाबात के दौरान 20 फरवरी को होने वाली पोलिंग के तीसरे मरहले में 2.15 करोड़ वोटर 16 अजला की 59 असेंबली सीटों पर 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस मरहले में ब्रिज इलाके में 5 अजला, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, एटा और कासगंज की 19, अवध इलाके के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और एटा अजला की 27 और बुंदेलखंड के 5 अजला, झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर की 13 सीटों पर इंतखाब होना है। तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन जुमे के रोज क्रिश्चियन स्कूल के खेल मैदान में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तंज करते हुए कहा कि बुलडोजर को इंतखाबात के दौरान मरम्मत के लिए भेजा गया है, जिसका इस्तेमाल 10 मार्च के बाद जराइम पेशा नासिर और बदमाशों को सबक सिखाने के लिए किया जाएगा। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक टांडा के बुनकरों के तमाम मसाइल हल कराए जाएंगे। पावरलूम पर मिलने वाली पासबुक सहूलत और फ्लैट रेट पर बिजली बिल की अदायगी के निज़ाम को बहाल कराया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार शबाना खातून के शौहर सैयद गौस अशरफ ने जुमेरात को मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बुनकरों को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम मामलात को हल कराना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सैयद गौस ने कहा कि हम यहाँ के लोगों के दिल जीतना चाहते हैं और लोगों को तमाम तर सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं।
ایک دوسری خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کسانوں نوجوانوں کے لیے کام کرنے والی پارٹی ہے، کیونکہ جب کسان نوجوان خوشحال ہوگا تبھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار زید پور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے زید پور ممبر اسمبلی کے امیدوار گرو کمار راوت نے کیا۔ مسٹر راوت نے کہا کہ یہ انتخاب اتحاد کا ہے، ملک کی ترقی اور نوجوانوں کی خوشحالی کا ہے، اس لیے اس بار کوئی بھول چوک نہیں ہونی چاہیے۔ بنکر ادھیکار سنگھٹن کے صدر تفضل حسین انصاری نے کہا کہ آپ سبھی لوگ آنے والے 27 فروری کو 100% ووٹ ڈالنے کا کام کریں اور ایک ہو کر سماجوادی پارٹی کے امیدوار گرو راوت کو کثیر ووٹوں سے کامیاب کرنے کا کام کریں۔ امروہہ کے ادبی و سماجی حلقوں کی نامور ترین شخصیت نواب سید انتقام علی خاں کے چہلم کے موقع پر مجلس سید الشہداء کا اہتمام عزاخانہ میمونہ خاتون میں کل بروز اتوار 20 فروری 10 بجے صبح کیا گیا ہے، جس کو نامور عالم دین مفکر اسلام حضرت مولانا آیت اللہ حمید الحسن صاحب لکھنوی خطاب فرمائیں گے، جبکہ نامور مقرر اور ناظم ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری اخلاقیات کے موضوع پر مختصر بیان کریں گے۔ مرثیہ، سود اور سلام سید سبت سجاد اور ہمنوا پیش کریں گے۔ کاروان خلوص کے صدر سید محبوب حسین زیدی نے مجلس کے سلسلے میں بتایا ہے کہ مجلس اپنے مقررہ وقت پر شروع ہو کر نماز ظہر سے قبل اختتام پذیر ہو جائے گی۔ مدعا میں تیسرے مرحلے کی ووٹنگ کی تشہیر کے آخری دن اسد الدین اویسی مدعا پہنچے۔ انہوں نے مدعا کی عوام سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ دوبارہ جلدی ہی آپ کے دربار میں حاضر ہوں گا۔ دوران خطابت اویسی نے بھارتی جنتا پارٹی اور سماجوادی پارٹی دونوں پر جم کر حملہ بولا۔ اویسی نے عوام سے پرزور اپیل کی کہ وہ بابو سنگھ کشواہا پارٹی سے امیدوار وجے دیویدی کے نشان گیس کے سلنڈر کا بٹن دبا کر انہیں کامیاب کریں۔ اویسی نے عوام سے کہا کہ اس مرتبہ بھارتی جنتا پارٹی اور سماجوادی پارٹی دونوں کو طلاق دینا ہے۔ انہوں نے اکھلیش اور یوگی کو رام اور شیام کہتے ہوئے کہا کہ اندر خانہ یہ سب ایک ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے بی جے پی پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ خاندان کے افراد ہی خاندان کے درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جمعے کو انتخابی مہم کے آخری دن جالون میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بی جے پی حکومت اور وزیر اعلیٰ یوگی پر سخت حملہ بولا۔ اکھلیش یادو نے یو پی انتخابات کے دوران بی جے پی کے لیڈروں کی جانب سے خود پر کنبہ پروری کے الزامات عائد کیے جانے کے بعد جوابی حملہ بولتے ہوئے کہا کہ خاندان کے افراد ہی خاندان کے درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مہنگائی، ترقی اور نوٹ بندی پر بی جے پی کا محاصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ووٹنگ کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے رجحانات کے بعد گرمی دور کرنے کی بات کرنے والے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی کے صدر جے پی نڈا نے جمعے کو رام للا کے درشن کرنے کے بعد شری رام جنم بھومی پر پوجا کی۔ ایودھیا حلقے سے بی جے پی کے امیدوار وید پرکاش گپتا کی حمایت میں شہر کے علاقائی بورڈنگ ہاؤس میں انتخابی ریلی سے خطاب کرنے کے بعد نڈا نے شری رام جنم بھومی پر بیٹھے رام للا کا درشن کرنے کے بعد پوجا کی۔ رام للا کے درشن کے بعد بی جے پی صدر نے شری رام جنم بھومی پر بنائے جانے والے رام للا کے عظیم الشان مندر کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر سابق مرکزی وزیر مہیش شرما، سٹی صدر ابھیشیک مشرا اور بی جے پی کے سینئر لیڈر اور کارکنان موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے یو پی کی یوگی حکومت سے شہریت ترمیمی بل مخالف مظاہرین سے وصولے گئے کروڑوں روپے واپس کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یو پی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ سی اے اے مخالف سبھی مظاہرین کے خلاف جاری شوز کا نوٹس واپس لے لیے گئے ہیں۔ لکھنؤ وسطی حلقے سے کانگریس کی امیدوار صدف جعفر نے کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ یوگی حکومت کی تاناشاہی کے خلاف آئین کی جیت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے گھر پہ بھی وصولی نوٹس چسپاں کی گئی تھی۔ پولیس کا گھر آ کر مجھے اور بچوں کو ڈرانا دھمکانا اور ذہنی طور سے استحصال کرنا، ہورڈنگ میں فوٹو لگوا کر ہمارے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا سراسر آئین کے خلاف تھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یوگی حکومت کی کارروائی کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ نے خود جانکاری لی اور وہاں سے ہمیں راحت ملی، لیکن تاناشاہی حکومت نے کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور اب سپریم کورٹ نے بھی یوگی حکومت کو پھٹکار لگاتے ہوئے ریکوری نوٹس واپس لینے کا حکم جاری کیا ہے۔ راجدھانی لکھنؤ سے وسطی حلقے کے عام آدمی پارٹی کے امیدوار ندیم اشرف جائسی نے آج اجریاؤں، گومتی نگر، نرہی کے علاقے میں عوامی رابطہ کیا۔ اس موقع پر اجریاؤں میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ندیم اشرف جائسی نے کہا کہ دیگر پارٹیوں کی طرح ہمارے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا بھی کرتے ہیں، ہماری پارٹی نے جو وعدہ کیا ہے اسے وہ پورا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے انتخابی منشور میں 300 یونٹ مفت بجلی کے وعدے سبھی کے لیے ہیں، جبکہ دیگر پارٹیوں نے غریبی کی قید و بند لگا کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اتر پردیش میں ہماری حکومت آنے پر سبھی کے لیے 300 یونٹ بجلی مفت، کسانوں کے بجلی معاف، پرانے گھریلو بجلی معاف، یہ سب وعدے نہیں بلکہ بجلی گارنٹی ہیں۔ مشہور شاعر کیفی اعظمی کا ضلع اعظم گڑھ کے گاؤں کو سیاست کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن اتر پردیش کے ان اسمبلی انتخابات میں پھول پور پوری حلقے کے مجموعہ میں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے درمیان سخت جنگ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بی جے پی ایم ایل اے ارون کانت یادو اپنے والد رماکانت یادو کے ساتھ لڑائی میں آمنے سامنے ہیں۔ مقامی لوگ امن و امان اور بے روزگاری کو اہم مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ گاؤں کے ایک نوجوان منگیش نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے امن و امان اور فلاحی اسکیموں پر اچھا کام کیا ہے۔ منی لال نے انتخابات میں امن و امان کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم
ہم چاہتے ہیں کہ سب امن سے رہیں۔ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے قائم کردہ سلائی سینٹر کے انچارج سانیو گپتا نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہاں کے لوگ مزید ترقی چاہتے ہیں اور امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے ماسکو پر غلط معلومات سے دنیا کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو نے اپنے فوجی دستے واپس بھیجنے کے بجائے یوکرین کی متنازعہ سرحد پر مزید 7,000 فوجی بھیج دیے ہیں۔ امریکی نیٹو اتحادی کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک روس کی جانب سے فوجی ہٹانے سے متعلق وعدے کا کوئی اشارہ نہیں دیکھا۔ برطانوی وزیر برائے مسلح فورسز چیمبر ہیپی نے بھی روس کے فوج ہٹانے کے دعوے کو غلط معلومات قرار دیا، جبکہ روس کی جانب سے بھی مغرب پر اسی طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ عالمی طاقتوں کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ تشکیل دیا جا رہا ہے، لیکن معاہدے کے پہلے مرحلے میں ایران پر عائد تیل کے فروخت پر پابندیوں میں چھوٹ شامل نہیں ہے۔ سفراء کا کہنا ہے کہ معاہدے کے متن کا بیشتر حصہ طے کر لیا گیا ہے، لیکن کچھ پیچیدہ مسائل طے ہونا ابھی باقی ہیں۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس کے پیچھے پرامن مقاصد ہیں اور وہ صرف سول استعمال کے لیے جوہری ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر آیت اللہ علی خامنئی نے ایران کے لیے جوہری توانائی کی اہمیت پر زور دیا، لیکن ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ سونم کپور سمیت کئی مشہور شخصیات کے حجاب کی حمایت کرنے کے بعد امریکی سپر ماڈل بیلا حدید نے عوامی مقامات پر حجاب پر پابندی عائد کرنے پر ہندوستان اور کئی دوسرے ممالک کی بھی جم کر تنقید کی ہے۔ بیلا نے کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی لگانے کا ذکر کرتے ہوئے اسے مسلم خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک قرار دیا۔ اس دوران بیلا نے کئی ممالک میں عوامی مقامات پر پابندی کے خلاف اہم عالمی خبروں کی تصاویر بھی پوسٹ کی۔ بیلا نے انسٹاگرام پر کہا کہ میں فرانس، ہندوستان، کیوبک، بیلجیم اور دنیا کے دیگر ممالک جو الگ الگ شکل میں مسلم خواتین کے ساتھ مختلف طریقوں سے امتیازی سلوک کرتے ہیں ان سے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کرتی ہوں۔ ایک رپورٹ کے مطابق افغان خواتین نے ایک احتجاجی ریلی میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے منجمد اثاثے افغان عوام کا حق ہیں اور اسے کسی بھی بہانے سے لیا نہیں جا سکتا۔ افغانستان میں امن اور آزادی کے لیے خواتین کے ادارے کی ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ ایک سرمایہ دار ملک یعنی امریکہ جنگی معاوضے کے نام پر ان لوگوں کے منہ کا نوالا لے کر اپنی روٹی چھاپتا ہے، جبکہ اس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افغانستان یونیورسٹی کی پروفیسر ستارہ نے کہا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ افغان کی رقم کو جلد از جلد جاری کیا جائے اور لوگوں کو دیا جائے تاکہ ہم معاشی بحران سے نکل سکیں۔ افغان صحافیوں نے طالبان کے ہاتھوں تاجک اور ہزارہ صحافیوں اور نامہ نگاروں کو ڈرانے دھمکانے، گرفتار کرنے اور تشدد کا نشانہ بنانے پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ دی ہے کہ افغانستان میں صحافت کا کام خطرناک ہو گیا ہے۔ افغان صحافیوں نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ انہیں رپورٹیں تیار کرتے وقت طالبان کے وضع کردہ اصول اور قوانین کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ افغانستان کے تاجک نژاد صحافی فیصل مدرس کو بھی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی طالبان نے گرفتار کر لیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ 8 دن تک جیل میں رہے اور ان پر تشدد کیا گیا۔ حالانکہ اس سلسلے میں عبوری طالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ تنقیدیں قابل برداشت ہیں لیکن وہ تعمیری ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض انتہا پسند طالبان اہلکاروں نے کچھ صحافیوں کو گرفتار کیا تھا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔